चलो कर लो चेकिंग, तुम भी फारिग बैठे बैठे तंग आ गई होगे, इमरान ने इजाज़त देते हुए कहा। फिर वो तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। तेज सीटी की आवाज़ सुनते ही कुर्सी पर बैठा हुआ जैक्सन बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने तेज़ी से मेज़ की दराज खोली और उसमें से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाल कर ऊपर रख लिया। सीटी की आवाज़ उसी में से आ रही थी। जैक्सन ने बड़ी फुर्ती से उसका एक बटन दबाया तो सीटी की आवाज़ निकलना बंद हो गई और इसके साथ ही एक मर्दाना आवाज़ उभरी, मार्डी स्पीकिंग ओवर जैक्सन फ्रॉम दिस एंड। क्या बात है मार्डी? ओवर। जैक्सन ने तेज़ लहजे में कहा। बास हम आसिफ रोड की इस किला-नुमा इमारत की निगरानी कर रहे थे तो मोटरसाइकिल पर सवार एक नौजवान वहां आया। उसने जेब से कोई डिबिया सी निकाल कर फाटक के साथ दीवार में बने हुए एक सुराख में डाली और फिर मुड़कर चला गया। और थोड़ी देर बाद इस इमारत से एक कार बाहर निकली है। सुर्ख रंग की स्पोर्ट्स कार है जिसे एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला नौजवान चला रहा था। मैंने उसका ताकुब किया है बास, और ये कार अब हमारे हेडक्वार्टर के करीब मौजूद है और यहाँ इस नौजवान से चंद अफराद मिले हैं। इनकी हरकत से जाहिर हो रहा है कि हेडक्वार्टर की निगरानी हो रही है। कई अफराद फैले हुए महसूस हो रहे हैं, वो शायद हेडक्वार्टर पर रेड करना चाहते हैं। ओवर। मार्डी ने कहा और जैक्सन को यूँ महसूस हुआ जैसे उसके सर पर किसी ने एटम बम मार दिया हो। क्या कह रहे हो? हेडक्वार्टर की निगरानी और रेड? क्या तुम होश में हो मार्डी? ओवर। जैक्सन ने बौखलाए हुए अंदाज में चीखते हुए कहा। बास मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, मेरे सामने सारी सिचुएशन है बास, और वो लोग तो कोठी की अकबी सिम से अंदर जा रहे हैं। शायद वो अकबी सिम से अंदर आना चाहते हैं। ओवर। मार्डी ने भी बौखलाए हुए अंदाज में कहा। ओवर एंड ऑल, बास ने बौखलाते हुए कहा और उसने ट्रांसमीटर का बटन ऑफ किया और फिर बौखलाए हुए अंदाज में उठकर वो तेज़ी से कोने के एक दरवाजे की तरफ दौड़ता चला गया। इस दरवाजे को क्रॉस करके उसने बड़ी फुर्ती से दीवार पर हाथ मारा और इसके साथ ही दीवार बराबर हो गई। इसके बाद वो दौड़ता हुआ सीढ़ियाँ उतरता चला गया। सीढ़ियों का इख्तिताम एक बड़े से कमरे में हुआ जिसमें दीवार के साथ एक बड़ी सी मशीन नस्ब थी। उसने बड़ी फुर्ती से इस मशीन के मुख्तलिफ बटन दबाने शुरू कर दिए। बटन दबते ही मशीन ऑन हो गई। फिर उसमें से हल्की सी गूंज की आवाज़ निकलने लगी। इस मशीन से दो बड़े बड़े पाइप निकलकर ऊपर छत में गायब हो गए थे। दोनों पाइप शफाफ शीशे के बने हुए थे। मशीन के दरमियान में लगी हुई एक बड़ी सी स्क्रीन रोशन हो गई और जैक्सन ने बड़ी तेज़ी से इस स्क्रीन के नीचे लगी हुई नाब घुमानी शुरू कर दी। नाब घुमाते ही स्क्रीन पर मौजूद मंजर तब्दील होता गया और फिर जब इस पर कोठी का बैरूनी मंजर उभरा तो उसने नॉब पर से हाथ हटा लिया और साथ मौजूद दूसरी नॉब घुमाकर उसने घुमानी शुरू कर दी। इस नाब को दबाते ही स्क्रीन दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्से पर वही पहले वाला मंजर मौजूद था जबकि दूसरे हिस्से पर तेज़ी से मंजर उभरने लगे और फिर जब इस हिस्से पर पिछली दीवार का मंजर उभरा तो उसने तेज़ी से नाब से हाथ हटा लिया और फिर एक और बटन दबाया और मशीन के साथ मुंसलिक माइक को हाथ में ले लिया। हेलो हेलो रिचर्ड, मैं जैक्सन बोल रहा हूँ, जैक्सन ने तेज़ लहजे में कहा। यस पास। दूसरी तरफ से रिचर्ड की आवाज़ उभरी। रिचर्ड, सीक्रेट सर्विस हेडक्वार्टर पर रेड करने वाली है। मैं मारूग मशीन पर मौजूद हूँ। तुम फ़ौरन अपने साथियों को गैस मास्क पहनने का हुक्म दे दो, जैक्सन ने तेज़ लहजे में कहा। हेडक्वार्टर पर रेड, मगर सारे साथी तो निगरानी के लिए गए हुए हैं। मैं यहाँ ऑपरेशन रूम में अकेला हूँ, रिचर्ड की बौखलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। तो जल्दी करो, गैस मास्क पहनकर लिविंग रूम में चले जाओ जल्दी, जैक्सन ने चीखते हुए कहा। और उसी लम्हे उसे पाएं बाग की दीवार पर किसी आदमी का सर उभरता हुआ नजर आया। वो अंदर आ रहे हैं, होशियार, जैक्सन ने तेज़ लहजे में कहा और इसके साथ ही उसने बटन दबाकर राब्ता ख़त्म कर दिया। अब उसकी नज़रें पाएं बाग की दीवार पर जमी हुई थी जहाँ एक नौजवान लेटा हुआ था और वो बड़े गौर से इधर उधर देख रहा था। थोड़ी देर बाद इस नौजवान ने नीचे छलांग लगा दी और वो दीवार के साथ ही दुबक गया। चंद लम्हों बाद ही दीवार पर 3 सारोल बरामद हुए। फिर 3 अफराद दीवार पर से होते हुए पाए बाग में उतर गए। अब वो चारों ही दीवार के करीब दुबके हुए थे और फिर पहला आदमी उठकर बड़ी एहतियात से इमारत की तरफ बढ़ने लगा। बाकी तीनों भी उसकी पैरवी कर रहे थे। जैक्सन बड़े गौर से उन्हें देख रहा था। वो चारों आहिस्ता आहिस्ता इमारत की पुश्त पर पहुँचे और फिर उसकी साइड से होते हुए वो सामने के रुख की तरफ बढ़ने लगे। अब वो स्क्रीन के पहले हिस्से में नजर आने लगे थे। उनके अलावा पाएं बाग के दीवार से और कोई आदमी नहीं कूदा था। वो साइड से होते हुए सामने के रुख आए और बरामदे के आखिरी स्टोन के साथ लगे इमारत का जायजा लेते रहे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए बरामदे में पहुंच गए। अब वो हैरत से इधर उधर देख रहे थे। बास के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट रेंगने लगी। वो उनकी हैरत का बाखूबी अंदाज़ा लगा रहा था कि उन्हें कोठी में कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था। बरामदे में से होते हुए वो दरमियानी गैलरी में पहुंचे और फिर गैलरी में मौजूद एक कमरे के दरवाजे के पास पहुँच कर रुक गए। पहले आने वाला उन्हें लीड कर रहा था। फिर उसने ज़रा सा आगे होकर कमरे के अंदर झांका और फिर तेज़ी से कमरे में दाखिल हो गया। दूसरे लम्हे बाकी तीनों भी कमरे में दाखिल हुए और बास ने जल्दी से पहली नाव को बाएं तरफ घुमा दिया। इस नाव के घूमते ही स्क्रीन के पहले हिस्से का मंजर बदल गया। अब इस पर कमरे का अंदरूनी मंजर नजर आने लगा जिसमें वो चारों मौजूद थे। वो सब आहिस्ता आहिस्ता कमरे की शुमाली दीवार की तरफ बढ़ रहे थे जिसमें एक दरवाज़ा नजर आ रहा था। बास जानता था कि ये दरवाज़ा लिविंग रूम में जाता है जिसमें रिचर्ड मौजूद थे। अभी वो सब दरवाजे के पास पहुंचे ही थे कि बास ने मशीन के निचले हिस्से में लगा हुआ सुर्ख रंग का हैंडल एक झटके से नीचे कर दिया। मशीन में तेज़ गूंज पैदा हुई और मशीन और छत के दरमियान शफाफ नलकियों में नीले रंग का धुआं भर गया। ये धुआं छत की तरफ जा रहा था। बास की नज़रें स्क्रीन पर जमी हुई थी। चंद लम्हों बाद उसने कमरे की दीवारों से नीले रंग का धुआं निकलते देखा। वो चारों इस धुएं से बेखबर थे। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश में मसरूफ़ थे
اسی لمحے اس نے ان چاروں کو چونک کر مڑتے ہوئے دیکھا اور باس نے ہینڈل اور نیچے دبا دیا۔ یکلہت دھواں تیزی سے باہر نکلنے لگا اور تیسرے لمحے وہ چاروں لڑکھڑا کر فرش پر گرے اور ان کے ہاتھ پیر سیدھے ہوتے چلے گئے۔ باس خاموش بیٹھا انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے جھٹکے سے ہینڈل کو واپس اپنی جگہ پر پہنچا دیا اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں بھرا ہوا نیلے رنگ کا دھواں تیزی سے غائب ہونے لگا۔ باس نے ایک بار پھر مائک سنبھالا اور پھر ایک اور بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے اسکرین کے باقی آدھے حصے پر دھماکہ سا ہوا اور منظر بدل گیا۔ اب اسکرین پر ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ایک آدمی نظر آنے لگا۔ اس نے سر پر گیس ماسک پہنا ہوا تھا اور وہ میز پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا رہا تھا۔ ہیلو رچرڈ، کمرہ نمبر 4 میں 4 آدمی بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ گیس ماسک سمیت وہاں جاؤ اور پہلے اچھی طرح چیک کر لو کہ ان میں سے کوئی صحیح حالت میں تو نہیں۔ اگر وہ چاروں بے ہوش ہیں تو انہیں لیونگ روم میں منتقل کر دو، میں وہیں آ رہا ہوں، اوور، جیکسن نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ لازماً بے ہوش ہوں گے باس، گیس کے بعد ان کے ہوش میں رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اوور، رچرڈ نے ماسک کو چہرے سے ہٹا کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ بہرحال احتیاط اچھی چیز ہے، ریوالور ہاتھ میں لے کر جانا اور اچھی طرح تسلی کر لینا، اوور، باس نے کہا اور رابطے کا بٹن آف کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی دھماکے کے ساتھ اسکرین کے آدھے حصے پر پہلا منظر اوپر آیا۔ اس کمرے کا منظر بدستور باقی آدھی اسکرین پر موجود رہا، جس میں وہ چاروں حملہ آور بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور عباس کی نظریں اسی حصے پر جمی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں بعد اس نے شمالی دیوار میں موجود وہی دروازہ کھلتے دیکھا جسے کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ چاروں بے ہوش ہوئے تھے، اور دروازے پر گیس ماسک پہنے رچرڈ نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، چونکہ نوجوان جو باقی تینوں کو لیڈ کر رہا تھا دروازے کے بالکل قریب پڑا ہوا تھا۔ اس نے رچرڈ نے جھک کر اس کی نبض پکڑی اور اسے چیک کرنے لگا، پھر اس کی نبض چھوڑ کر وہ باقی تینوں کی طرف بڑھا۔ اس نے اسی طرح سب کی نبضیں چیک کی اور پھر ریوالور کو کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ باس نے اطمینان کے ایک طویل سانس لیا، وہ اس کی ریوالور جیب میں رکھنے سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ چاروں بے ہوش ہو چکے ہیں۔ اس نے مشین آف کی، پھر اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ آئیے مسٹر طاہر، آج آپ ادھر کیسے بھول پڑے؟ دفتر میں بیٹھے ہوئے چیف سیکیورٹی آفیسر نے مسکرا کر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے آگے بڑھ کر بڑے پرزور انداز میں مصافحہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، بابر زمان، بڑا عرصہ ہوا تم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، آج بس بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا تو میں نے کہا چلو مل لوں، بلیک زیرو نے بڑے بے تکلفانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ اوہو بھائی، یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ تمہیں ملنے کی فرصت مل گئی۔ یاد ہے 1 سال قبل ایک محفل میں ملاقات ہوئی تھی، میں نے تمہیں دعوت بھی دی تھی لیکن تم نے کہا تھا کہ میں بہت مصروف رہتا ہوں، بابر زمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، ان دنوں میں واقعی بے حد مصروف تھا، اسی لیے معذرت کر لی تھی، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ تم کس محکمے میں ہو، بس مصروفیت کا کہہ دیتے ہو، بابر زمان نے کہا۔ بس سمجھ لو کہ تمہاری ٹائپ کا ہی محکمہ ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ میری ٹائپ کا؟ سیکیورٹی؟ بابر زمان نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں سیکیورٹی ہی کہہ لو، لیکن سیکرٹس مسئلہ ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، میں سمجھ گیا، تو تم سیکرٹ سروس میں ہو، واقعی یہ تو بہت بڑا محکمہ ہے، بابر زمان نے حیرت سے کہا۔ تمہارا خیال درست ہے، بلیک زیرو نے مختصر سے لفظوں میں جواب دیا۔ اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ گرم چلے گا یا ٹھنڈا؟ بابر زمان نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ ٹھنڈا ہی ٹھیک رہے گا، بلیک زیرو نے جواب دیا، اور بابر زمان نے میز پر پڑی ہوئی گھنٹی پر ہاتھ مارا۔ دوسرے لمحے ایک باوردی چپراسی اندر داخل ہوا۔ 2 کوک لاؤ، بابر زمان نے چپراسی سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ مؤدبانہ انداز میں سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی تم کسی خاص کام سے آئے ہوگے، تمہارے محکمے والے یوں ہی کسی سے ملنے نہیں آتے، بابر زمان نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے پراسرار لہجے میں کہا۔ بس یوں ہی سمجھ لو، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ یہاں کچھ لوگ موجود ہیں، بلیک زیرو نے بغور بابر زمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ لوگ موجود ہیں؟ کیا مطلب؟ بابر زمان کی آنکھوں میں حیرت کا تاثر ابھر آیا۔ اب تم خود سمجھ لو کہ میرا مطلب کیسے لوگوں سے ہو سکتا ہے، تم تو چیف سیکیورٹی آفیسر ہو، بلیک زیرو نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اوہ لیکن یہ ناممکن ہے، میں نے تو یہاں انتہائی کڑی نگرانی رکھی ہوئی ہے، بابر زمان کے چہرے پر قدرے ناگواری اور الجھن کے تاثرات ابھر آئے تھے اور بلیک زیرو سے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہی عمران سمجھ گیا کہ کم از کم بابر زمان مجرموں کا آدمی نہیں ہو سکتا، ورنہ بلیک زیرو کی بات پر اس کا رد عمل نفسیاتی طور پر کچھ مختلف ہوتا۔ جن لوگوں کا شبہ ہے وہ بین الاقوامی مہارت کے لوگ ہیں، وہ عام نگرانی سے قابو میں نہیں آتے۔ بہرحال یہ کوئی واضح بات نہیں، بس شبہ ہی ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے چپراسی اندر داخل ہوا اور بابر زمان کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ چپراسی نے بوتلیں بلیک زیرو اور بابر زمان کے سامنے رکھیں اور پھر واپس چلا گیا۔ مجھے کھل کر بتاؤ طاہر، مسئلہ کیا ہے؟ کیا واقعی یہاں کچھ لوگ موجود ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو یہ میرے لیے انتہائی خطرناک بات ہے۔ بابر زمان کے چہرے پر اب حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی کے آثار بھی ابھر آئے تھے۔ یار اتنی گھبرانے والی بات نہیں ہے، ایک مبہم سا شبہ ہے اور بس، ابھی کوئی بات واضح نہیں ہے، بلیک زیرو نے اسے ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں، تمہاری یہاں آمد سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مسئلہ زیادہ سنجیدہ ہے، ورنہ تم مجھے فون بھی کر سکتے تھے یا ویسے ہی سرکاری طور پر محتاط رہنے کے لیے کہہ سکتے تھے۔ تم میری کلاس فیلو ہو، یقین کرو یہ میری عزت کا مسئلہ ہے۔ میں اس اہم ترین پروجیکٹ کا چیف سیکیورٹی آفیسر ہوں، یہاں معمولی سی کوتاہی کا سارا نزلہ مجھ پر گرنا ہے، مجھے کھل کر بات بتاؤ، یقین رکھو میں تم سے پورا تعاون کروں گا، بابر زمان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔
تو پھر سنو، ہم یہاں کے ایک چیف الیکٹریکل انجینئر مسٹر جمشید آغا پر شبہ ہے کہ وہ مجرموں کا اعلیٰ کار ہے۔ میرے یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ اسے اس طرح سے چیک کیا جائے کہ اسے شبہ نہ ہو کہ اس کی چیکنگ ہو رہی ہے۔ بلیک زیرو نے آخر واضح اور کھل کر بات کر ہی دی۔ جمشید آغا چیف الیکٹرک انجینئر، وہ تھوڑی دیر قبل ہی سائٹ پر واپس آیا ہے۔ میں اس وقت سیکنڈ چیف پوسٹ پر موجود تھا، بابر زمان نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ تم نے اسے چیک کیا تھا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ چیک اس سے نہیں تو وہ ایک اعلیٰ آفیسر ہے اور سینئر ملازم ہے، اس کی چیکنگ کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ بابر زمان نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں واقعی اعلیٰ آفیسرز کی چیکنگ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور تم شاید طنز کر رہی ہو، بہرحال مجھے اس قسم کا ذرا برابر بھی خیال نہیں تھا، لیکن جمشید آغا پر کیا شبہ ہے؟ کچھ اتا پتہ بھی تو بتاؤ، بابر زمان نے جواب دیا۔ یہ مسئلہ تمہارے سمجھنے کا نہیں بابر، بہرحال تم ایسا کرو کہ مجھے کسی طور پر کسی نہ کسی ذریعے سے جمشید آغا سے ملوا دو، کسی ایسے انداز سے وہ کسی طور پر مشکوک نہ ہو، کیونکہ ابھی صرف اس پر مبہم سا شبہ ہے، کوئی واضح بات نہیں ہے، اس لیے ہم کھل کر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، ویسے تم مل لو، لیکن اب بھی اس کی طرف سے خاص طور پر میں بھی محتاط رہوں گا، بابر زمان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون اٹھایا اور پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یس ایکسچینج، دوسری طرف سے اس کی آواز سنائی دی۔ چونکہ بولنے والے کی آواز خاصی بلند تھی، اسی لیے قریب بیٹھا بلیک زیرو بھی ریسیور میں ابھرنے والی بہوبی آواز سن رہا تھا۔ چیف الیکٹرک انجینئر جمشید آغا سے بات کرائیں، بابر زمان نے کہا۔ اوکے سر، ہولڈ آن کریں، آپریٹر نے جواب دیا۔ جمشید آغا اسپیکنگ، چند لمحوں بعد جمشید آغا کی آواز سنائی دی۔ بابر زمان بول رہا ہوں، چیف سیکیورٹی آفیسر، بابر زمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او بابر زمان صاحب، خیریت، کیسے یاد کیا؟ دوسری طرف سے جمشید آغا نے چونکتے ہوئے کہا۔ میرے کلاس فیلو ہیں مسٹر طاہر، الیکٹرک انجینئر ہیں، وہ آپ کے شعبے کی سیر کرنا چاہتے ہیں اسٹڈی کے طور پر، اگر آپ اجازت دیں تو، بابر زمان نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ انہیں کل کا وقت دے دیں، میں انہیں پورا شعبہ دکھا دوں گا، جمشید آغا نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جواب دیا۔ وہ اس وقت میرے پاس موجود ہیں اور کل انہوں نے فن لینڈ واپس چلے جانا ہے، وہاں ان کی سروس ہے، اگر ہو سکے تو وہ مطمئن ہو جائیں گے، بابر زمان نے اپنی طرف سے بہانہ بنا دیا۔ آج تو ایک ایمرجنسی پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے، اسی لیے شعبے میں تو ان کا جانا مناسب نہیں ہوگا، اگر وہ کل تک رک جائیں تو بہتر ہے، جمشید آغا نے کہا۔ اسی لمحے بلیک زیرو نے سامنے رکھے ہوئے پیڈ پر چند الفاظ لکھ کر بابر کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے لکھا تھا کہ حالی ملاقات ہی کافی ہے، چلیے وہ پروجیکٹ میں نہیں جاتے، وہ آپ جیسے سینئر آفیسر سے ملنا چاہتے ہیں اور یہی بات ان کے لیے باعث سے فخر ہوگی، بابر زمان نے کاغذ پر لکھے الفاظ کو غور سے پڑھتے ہوئے کہا۔ او ایسی کوئی بات نہیں، مجھے ان سے ملاقات کے لیے بے حد مسرت ہوگی، آپ انہیں بھیج دیجیے، میں دفتر میں موجود ہوں، جمشید آغا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شکریہ، ہم دونوں آ رہے ہیں، آپ بے فکر رہیں، زیادہ وقت نہیں لیں گے، بابر زمان نے کہا۔ کوئی بات نہیں، آ جائیے، میں منتظر ہوں، جمشید آغا نے کہا، اور بابر زمان نے تھینک یو کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ حالی ملاقات سے بات بن جائے گی، بابر زمان نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا۔ بات کیا بننی ہے، بس 2-4 منٹ گفتگو کر کے ذرا اس کی شخصیت کو پرکھ لیں گے، میں نے بتایا ہے نا کہ ابھی صرف مبہم سا شبہ ہے، اور باس بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا آؤ اب ملاقات بھی کرائیں، بابر زمان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں جیپ میں بیٹھے سائٹ کے اندرونی حصوں کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ آئل ریفائنری کے ایریے میں داخل ہونے کے بعد بابر زمان نے ایک مخصوص حصے میں جا کر جیپ روکی اور پھر بلیک زیرو کو ہمراہ لیے وہ ریفائنری کے مختلف حصوں سے گزرتا ہوا ایک خوبصورت سے دفتر کے سامنے پہنچ گیا۔ دفتر کے باہر الیکٹرک انجینئر کی نیم پلیٹ موجود تھی اور باہر سٹول پر ایک چاقو چوبند قسم کا چپراسی بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہو گیا۔ صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، چپراسی نے ان کے قریب آتے ہی دروازے پر پڑی ہوئی چاک ہٹاتے ہوئے مودبانہ لہجے میں کہا، اور بابر زمان بلیک زیرو کو ہمراہ لیے دفتر میں داخل ہو گیا۔ دفتر خاصا شاندار تھا اور ریوالونگ چیئر پر بیٹھا جمشید آغا ہاسی بھرپور شخصیت نظر آ رہا تھا۔ آئیے آئیے، میں آپ کا ہی منتظر تھا، اس نے کرسی سے اٹھ کر مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ بابر زمان نے بلیک زیرو کا تعارف کرایا اور پھر وہ میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اسی لمحے چپراسی نے کوکا کولا کی بوتلیں لا کر ان دونوں کے سامنے رکھ دیں۔ آپ فن لینڈ میں ملازم ہیں طاہر صاحب، جمشید آغا نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، میں نے فن لینڈ سے ہی انجینئرنگ کی تھی اور وہیں ملازم ہو گیا، چھٹیوں میں یہاں آیا ہوں اور بابر زمان سے ملنے آ گیا، میں نے سوچا کہ چلو آپ سے ملاقات ہو جائے، آپ ظاہر ہے انتہائی تجربہ کار ہیں، اتنے اہم اور بڑے پروجیکٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ شکریہ، آپ نے مجھے عزت بخشی ہے، تجربہ کیا، بس کیا گزارا ہو رہا ہے، جمشید آغا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ نے کس سبجیکٹ میں اسپیشلائز کیا ہے آغا صاحب، طاہر نے پوچھا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، جمشید آغا نے سرسری سے لہجے میں جواب دیا۔ یہاں آپ کا مین پروجیکٹ کیا ہے، طاہر نے دوسرا سوال کرتے ہوئے کہا۔ دراصل طاہر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹاپ سیکرٹ سلسلہ ہے، اسی لیے میں مجبور ہوں کہ آپ کو اس بارے میں کوئی معلومات مہیا نہیں کر سکتا، بابر صاحب میری مجبوری جانتے ہیں، جمشید آغا نے کہا۔ اوہ سوری، واقعی مجھے خود خیال رکھنا چاہیے تھا، طاہر نے فوراً ہی معذرت کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، سرکاری مسئلہ ہے ورنہ میں آپ سے کھل کر گفتگو کرتا، جمشید آغا نے جواب دیا۔
ویسے آپ کی اس وقت ڈیوٹی تو نہیں ہوگی کیونکہ آفس ٹائم تو صبح کو ہوتا ہے۔ بلیک زیرو نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، میری ڈیوٹی رات کو پروجیکٹ پر ہے، میں تو آپ کی وجہ سے دفتر میں آ گیا ہوں، جمشید آغا نے جواب دیا۔ اور شکریہ، میرے خیال میں اب اجازت دیجیے، اگر میں فن لینڈ جانے سے رک گیا تو پھر ملاقات ہوگی، طاہر نے کہا۔ ضرور، میں حاضر ہوں، جمشید آغا نے جواب دیا، اور طاہر نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار ابھر آئے تھے۔ اچھا، اب اجازت دیجیے، بابر زمان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں جمشید آغا سے مصافحہ کر کے باہر آ گئے۔ جب جیپ میں بیٹھ کر وہ واپس بیرونی چوکی کی طرف بڑھے تو بابر زمان نے کہا، کچھ محسوس کیا تم نے؟ کوئی خاص بات؟ بابر زمان کا لہجہ اشتیاق سے پر تھا۔ نہیں، فی الحال تو کوئی خاص بات نہیں، تم نے کوئی بات محسوس کی ہو تو بتاؤ، تم تو اکثر ملتے رہتے ہوگے، بلیک زیرو نے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا۔ بس کچھ کھچا کھچا سا دکھائی دے رہا تھا، حالانکہ حادثہ خوش مزاج آدمی ہے، بابر زمان نے کہا۔ شاید ڈیوٹی کی وجہ سے اس کے ذہن پر بوجھ ہوگا، بلیک زیرو نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ واپس چوکی پر پہنچ گئے جہاں بلیک زیرو کی کار موجود تھی۔ بلیک زیرو بابر زمان کو خاص طور پر محتاط رہنے کا کہہ کر واپس شہر کی طرف چل پڑا۔ اس نے جمشید آغا سے ملاقات تو کر لی تھی اور بظاہر کوئی مشکوک بات بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی بلیک زیرو کو ایسا احساس ہو رہا تھا جیسے کہیں کوئی خاص گڑبڑ موجود ہے، کوئی چیز اس کے ذہن میں کلبلی مچا رہی تھی، لیکن واضح طور پر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب یہی سوچ رہا تھا کہ اس بات کا ذکر عمران سے تفصیل سے کرے گا، شاید اس گفتگو میں کوئی واضح بات سمجھ میں آ جائے۔ اور یہی سوچتا ہوا وہ واپس دانش منزل میں پہنچ گیا۔ آپریشن روم میں جا کر بیٹھتے ہی ابھی اس نے ٹیپ ریکارڈر کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کی عدم موجودگی میں کوئی پیغام آیا ہو تو وہ سن لے، کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا اور دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ او غضب ہو گیا، بالکل سامنے کی بات نظر انداز ہو گئی، بلیک زیرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اب اسے خیال آ گیا تھا کہ جمشید آغا کی آستین اس کے ہاتھوں کی نسبت زیادہ سفید تھی، جبکہ اس کا چہرہ اور ہاتھ گندمی رنگ کے تھے۔ جمشید آغا نے جب بوتل پینے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس کی آستین کی ایک جھلک اسے نظر آ گئی تھی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اصل جمشید آغا نہیں، اصل جمشید آغا ہوتا تو یقیناً اس کی آستین کا اندرونی حصہ بھی گندمی رنگ کا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جمشید آغا کے روپ میں کوئی غیر ملکی مجرم ہے۔ پہلے تو بلیک زیرو کو خیال آیا کہ وہ سیدھا واپس جائے اور جمشید آغا کو گرفتار کر لے، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا، بلکہ ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ آئل فیلڈ ایکسچینج۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک رسمی سی آواز سنائی دی، چیف سیکیورٹی آفیسر بابر زمان سے بات کرائیں، میں طاہر بول رہا ہوں، دارالحکومت سے۔ بلیک زیرو نے کہا، بہتر ہولڈ آن کیجیے، آپریٹر نے جواب دیا۔ اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ریسیور پر بابر زمان کی آواز ابھری، بابر زمان اسپیکنگ، بابر میں طاہر بول رہا ہوں۔ بلیک زیرو نے کہا، او طاہر، خیریت، کیا بات ہو گئی؟ بابر زمان نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ بابر، کیا تم ایک کام کر سکتے ہو؟ جمشید آغا تو اس وقت سائٹ پر ہوگا، تم اس کی رہائش گاہ کی تلاشی لو، اگر کوئی مشکوک چیز نظر آئے تو مجھے بتاؤ، بلیک زیرو نے کہا۔ تلاشی؟ وہاں تو اس کے نوکر ہوں گے، اس کے بیوی بچے ہوں گے، لیکن نوکر تو ہوں گے، ویسے بات کیا ہے، کھل کر بتاؤ، بابر زمان نے کہا۔ بابر، میرا خیال ہے کہ جمشید آغا اصل نہیں ہے، بلکہ اس کے میک اپ میں کوئی غیر ملکی ہے، لیکن یہ میرا شبہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی رہائش گاہ سے اصل جمشید آغا کا پتہ مل جائے، یا کوئی ایسا کاغذ یا میک اپ باکس مل جائے جس سے بات واضح ہو جائے، بلیک زیرو نے کہا۔ اور تم نے اتنی بڑی بات کس بنیاد پر کہہ دی ہے؟ بابر زمان کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ بنیاد کی بات نہ کرو بابر، بلکہ کسی طرح تلاشی لے لو، اگر تم دوستانہ انداز میں ایسا نہیں کر سکتے تو پھر مجھے سرکاری طور پر آرڈر کرانے ہوں گے، ایسی صورت میں تمہاری کارکردگی پر بھی حرف آئے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بات واضح ہو جائے تو یہ کارنامہ تمہاری کارکردگی میں شامل ہو جائے، بلیک زیرو نے کہا۔ اور ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، میں کوئی چکر چلاتا ہوں، ویسے رپورٹ تمہیں کس نمبر پر دوں؟ بابر زمان نے رضامند ہوتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے اسے ایکس 2 کے مخصوص فون سے ہٹ کر دوسرا پرائیویٹ نمبر دے دیا۔ اوکے، میں فون کروں گا، بابر زمان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا، اور بلیک زیرو نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ مطمئن تھا کہ اگر کوئی خاص بات ہوئی تو خود بخود سامنے آ جائے گی۔